कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ में मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, आपको अपने प्रोग्राम सुनो कहानी में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आज भी एक ज़बरदस्त कहानी सुनेंगे, अव्वल ताखिर हमारे साथ ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए कहानी का बाकायदा आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उसके दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज हमारी कहानी का नाम है जिन्नात का बादशाह। क्या नाम है? जिन्नात का बादशाह। हाँ, जिन्नात का बादशाह। आइए अब अपनी कहानी को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो वाक़या बयान कर रहे हैं ना, उनका नाम है अबू सआद अब्दुल्ला बिन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन्होंने ये वाक़या बयान फरमाया है। वो किस तरह बयान फरमाया? ये कहते हैं कि एक बार मेरी लड़की फ़ातिमा घर की छत से यकायक गायब हो गई। यानी वो छत के ऊपर खेल रही थी, यकायक वहाँ से गायब हो गई। अब प्यारे बच्चों, वो कहते हैं कि मैं परेशान हो गया, और परेशान होकर सरकार बगदाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में हाजिर होकर मैंने फ़रियाद की, हुजूर मेरी बेटी छत के ऊपर खेल रही थी, वहाँ से एकदम गायब हो गई। आप दुआ फरमाएं ताकि हमारी बेटी मुझे वापस मिल जाए, या आप इसका कोई हल बताएं जिससे हमारी बेटी मुझे वापस मिल जाए। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि ऐसा करो, आप करख जाओ और वहाँ के वीराने में रात के वक्त एक टीले पर अपने इर्द गिर्द हिसार यानी दायरा बांध कर बैठ जाओ। वहाँ बिस्मिल्लाह कह लेना और मेरा तसव्वुर बांध लेना। किसने कहा? गौसे पाक ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह कह लेना और मेरा तसव्वुर बांध लेना। फिर मज़ीद गौसे आज़म ने फरमाया कि रात के अंधेरे में तुम्हारे इर्द गिर्द जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे, उनकी शक्लें अजीबो गरीब होंगी। उन्हें देखकर डरना नहीं, बल्कि सहरी के वक्त जिन्नात का एक बादशाह तुम्हारे पास हाजिर होगा और तुमसे तुम्हारी हाजत दरियाफ्त करेगा। तुमसे पूछेगा कि तुम्हारी क्या हाजत है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो उससे कहना कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बगदाद से यहाँ भेजा है, तुम मेरी लड़की को तलाश करो। अब प्यारे बच्चों, अबू सआद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पूरी बात सुन लेते हैं। अब करख के वीराने में जाकर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बताए हुए तरीके पर वो अमल करते हैं। यानी जैसे गौसे पाक ने फरमाया था, वहाँ जाना और बैठकर एक गोल दायरा खींच लेना। क्या करना? एक गोल दायरा खींच लेना, और वहाँ पर आप डरना नहीं, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ लेना और मेरा तसव्वुर कर लेना। अब वो कहते हैं कि मैंने गौसे पाक के बताए हुए तरीके पर अमल किया, जो हमें गौसे पाक ने फरमाया था उस पर मैंने अमल किया। तो रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे हिसार के बाहर से गुजरते रहे। जिन्नात की शक्लें इस कदर हैबतनाक थी कि मुझसे देखी नहीं जाती थी। अल्लाह अकबर।
اب وہ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت جنات کا ایک بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا، یعنی ایک جنات کا بادشاہ بھی تھا اور اس کے آس پاس بہت سارے جنات بھی جمع ہو کر آ رہے تھے، لیکن وہ میرے حصار کے اندر نہیں آئے، بلکہ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی کہ یہاں پر آپ کیوں آئے ہیں، آپ کو کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو ابو سعد کہتے ہیں میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سنتے ہی ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ پیارے بچوں، کون تھا؟ یہ جنات کا بادشاہ تھا نا، لیکن جب اس نے غوث پاک کا نام سنا تو سیدھا گھوڑے سے اتر کر کہاں آگے بیٹھ گیا؟ زمین پر۔ ہاں، زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ اب ابو سعد کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا، جنات کے بادشاہ کو۔ میری بیٹی چھت کے اوپر کھیل رہی تھی اور وہ چھت کے اوپر سے غائب ہو گئی ہے، لہٰذا تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ اب یہ سنتے ہی اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ کیا اعلان کیا جنات کے بادشاہ نے؟ لڑکی کو کون؟ ہاں، کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے، اس کو تلاش کرو۔ اب بادشاہ کے حکم پر چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک جن کو پکڑ کر بطور مجرم دربار میں حاضر کر دیا بادشاہ کے۔ پیارے بچوں، اب جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے قطب وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر سے لڑکی کیوں اٹھائی؟ اب کانپتے ہوئے جن بولا کہ عالی جاں، مجھے یہ بچی اچھی لگی، میں لے کر آ گیا۔ تو بادشاہ نے اس جن کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر سے بچی کو اٹھا کر لائے۔ اب پیارے بچوں، اس جن کو سزا دے دی گئی اور ان کی بچی کو، ان کی بیٹی کو ان کے پاس حاضر کر دیا گیا۔ اب ابو سعد کہتے ہیں کہ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ماشاء اللہ، آپ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ جنات کا بادشاہ بولا کہ بے شک جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے غوث پاک کی! جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناتوں کی طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ہاں، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اب کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آپ نے غوث پاک کی شان دیکھی کہ غوث پاک کی کتنی بڑی شان ہے، آپ سے جنات بھی تھر تھر کانپتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہماری کہانی کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف۔ اس سے آج جو ہم نے سیکھا پیارے بچوں، وہ سب سے پہلی ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ کیا؟ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے جب بھی کوئی پریشانی آ جائے اور اس کا ہمیں حل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابو سعد جب اس کے چھت پر سے اس کی بیٹی غائب ہو گئی تو وہ زیادہ پریشان نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اس کا حل تلاش کیا اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو گئے کہ حضور میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، آپ کچھ معاملہ حل فرمائیے۔ تو ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے بلکہ اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، ایک یہ بھی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ بڑوں کی بات ماننا اور ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہمیشہ کامیابی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ بڑوں کی بات
ہاں ہمیں ہمیشہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے. اور پیارے بچوں ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ دوسرے کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہاں کوئی دوسرے کو پریشان کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو بھی سزا اس کی ضرور ملتی ہے. تو پیارے بچوں ہمیں بھی کسی بچوں کو ستانا نہیں چاہیے، ماں باپ کو نہیں ستانا چاہیے، اپنے استاد کو نہیں ستانا چاہیے، بلکہ ان سب کا ادب کرنا چاہیے اور ان کی بات ہمیں ماننی چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اچھا جی بلکہ اسلام تو ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمیں اسلام منع کرتا ہے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں، کسی پر ظلم کریں، کسی کے ساتھ جو ہے برا ویوہار کریں. یہ ساری چیزوں کا اسلام ہمیں منع کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. منع کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے جس سے بھی پیش آئیں اسے اچھائی کے ساتھ پیش آئیں اور اچھی بات ہی اس سے کہیں، ایسی بات کہیں جس سے اس کا دل نہ دکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اب وقت ہوا ہے سوالات کا، تو کیا آپ تیار ہیں؟ جی. ماشاءاللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ ابو سعد کی بیٹی کا کیا نام تھا اور وہ کہاں سے غائب ہوئی؟ جی فاطمہ بتائیے ان کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ فاطمہ. تو کیا پیارے بچوں ان کا جواب درست ہے؟ جی. ماشاءاللہ. تو فاطمہ آپ یہ بتائیے کہ وہ لڑکی کہاں سے غائب ہوئی تھی؟ چھت پر سے. اچھا تو چھت پر سے غائب ہوئی تھی. صحیح ہے ان کا جواب؟ جی. ماشاءاللہ. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حصار میں بیٹھنے سے پہلے کیا پڑھنے کو کہا تھا؟ جی آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. ان کا جواب ماشاءاللہ. غوث پاک نے فرمایا تھا کہ آپ بسم اللہ پڑھ لینا. جواب ان کا بھائی درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے، توجہ کے ساتھ انہوں نے سنا ہے نا. ٹھیک ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ سحری کے وقت ابو سعد کے پاس کون گھوڑے پر سوار ہو کر آیا؟ جی بھائی کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. جنات کا راجا. ہاں بھائی انہوں نے کیا کہا؟ جنات کا راجا. جنات کا راجا کہا. راجا بھی بادشاہ کو ہی کہتے ہیں، بادشاہ راجا دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. تو ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تیار ہیں آپ؟ جی. تو پیارے بچوں ایک سوال یہ ہے کہ ابو سعد نے اپنی بیٹی واپس ملنے پر سب سے پہلے کس کا شکریہ ادا کیا؟ اچھا ماشاءاللہ. جی آپ بتائیے. حنزلہ. جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا. ہاں پیارے بچوں سب سے پہلے ابو سعد نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اب پیارے بچوں آخر میں ایک بہت ہی زبردست سوال ہونے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. یہ بتائیے کہ واقعے کے آخر میں کون سا شعر پڑھا گیا ہے؟ کون سنائے گا؟ کس کو یاد ہے بھائی؟ کسی کو نہیں یاد؟ کانپنے کا لفظ تھا، اس میں کانپنے کے الفاظ بھی آئے تھے نا، تھر تھر اور پھر کانپنا. ہاں کوئی بتائے گا؟ جنات کا بھی لفظ اس میں آیا ہے. ایک اشارہ پڑھ لیں. ہیں؟ ایک اشارہ پڑھے. ہاں پڑھیے جتنا بھی یاد ہے پڑھے. نہیں آپ پڑھو. آپ کو نہیں یاد؟ تھر تھراتے ہیں سبھی تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. اللہ کریم آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کہانی سے بہت ساری باتیں سیکھے ہوں گے اور اگلی بار پھر ملیں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی.